جی نصیب اللہ گردیزی صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب PMLN AJK کے، اور آج وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. انہیں ذمہ داری دی گئی ہے PM آزاد کشمیر کی، اپنا پورے سیٹ اپ کی جو ہے جی وہ ایڈوائزر ہیں، اکیلے ایڈوائزر ہیں، تو ان کے اعزاز میں سب دوست احباب یہاں پہ اکٹھے ہیں. ہمارے پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جو صدر ہیں AJK کے سید نصیب اللہ گردیزی صاحب، اس کو حکومت آزاد و جموں کشمیر نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ ایڈوائزر حکومت کے یعنی کہ نمائندے جیسے کہ منسٹر ہوتے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں لاہور میں. منسٹر بننے کے سے بعد پہلی بات اس کے استقبال کے لیے ہم سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں. نصیب شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بہت سی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ الحمدللہ جی، بڑی نفیس شخصیات ہیں وہ، ہمیں ان سے بہت پیار ہے اور بڑی وابستگی ہے ان سے، اور بڑے ہی اچھے انسان ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ جہاں بھی کام کیا ہے اچھا کیا، اور ہم یہ دیکھیں اتنے مجمع کی شکل میں ابھی بڑی شارٹ سی کال میں ہمیں پتہ چلا اور یہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر کال کی ہوتی تو شاید ہزاروں کی تعداد میں یہاں بندے ہوتے ان کے استقبال کے لیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب میڈیا کا شکر گزار ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی ایک وزارت سے نوازا ہے. سید نصیب اللہ گردیزی صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک بہت نیک دیانتدار آدمی کو انہوں نے یہ وزارت دی ہے. ہم آزاد کشمیر حکومت کے بھی شکر گزار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سید نصیب اللہ گردیزی کو ایک بہت اچھے عہدے سے نوازا. آج سید نصیب اللہ گردیزی صاحب نے کشمیر کا انہوں نے مطلب منسٹر بنایا ہے، اس کی ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہم اور بیکری کی مٹھائی بھی اپنی لے کے آئے ہیں. مہمان صاحب مہمانوں کو میٹھا کرایا. نصیب اللہ گردیزی صاحب کو مشیر بنایا گیا ہے آزاد کشمیر کا، تو ان کی آمد ہے، ان کے استقبال کے لیے یہ سارے دوست احباب کھڑے ہیں. تو ہمارے مرشد ہیں، بڑے پیارے ہمارے بزرگ ہیں. کشمیر فتح ہو گیا، فتح کر کے انشاءاللہ کشمیر مجھے امید ہے کہ آپ اعلیٰ خاندانی روایات کو، مسلم کانفرنسی، مسلم لیگی نظریاتی روایات کو قائم رکھتے ہوئے موجودہ دور میں جب کوئی ہمہ ہمی کر رہا ہے، آپ تحریک آزادی کو اس طرف بڑھائیں گے. گلگت اور بلتستان کے قصے پر
जो मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है और आज उसका हमें अंदाज़ा हो गया कि उनको पाबंदगार कर दिया गया है। इन हालात में आप सरफराज हुए मशावरत के स्टेज पर, तो मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ और तवाला होगी और हम तहरीक आज़ादी को, गिलगित बाल्टिस्तान के मसले को और आज़ाद कश्मीर में आने वाले इंतखाब को बड़ी सुरखरूई के साथ इंशाअल्लाह होंगे। और हमारे लीडर नवाज शरीफ, वो वक्त आएगा कि कायदे आज़म सानी के तौर पर वो अपना किरदार अदा करेंगे। कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा, पाकिस्तान की तकमील होगी। इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं फिर अपनी तरफ से और जनाब अमान साहब की तरफ से और तमाम हाज़रीन की तरफ से, जम्मू कश्मीर के जितने मुकीम पाकिस्तान तहरीक लाहौर में मुकीम है, उनकी तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि बुढ़ापे में आप एक जवान सैयद का किरदार करते हुए इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी मंजिल तकमील पाकिस्तान इंशाअल्लाह। मैं बेहद मशकूर हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि उन्होंने अपने करम के साथ हमारे लीडर, हमारे बड़े भाई, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लोगों के रहनुमा, मजहबी रहनुमा आज बड़ी अजीम इज़्ज़त ओहदे के साथ अपने घर लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और इनका जो सिलसिला कश्मीर, जो उनसे मोहब्बत, जो लगाव है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम कश्मीरी इनके साथ मोहब्बत, यकजहती और मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं बेहद मशकूर हूँ कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने इलेक्शन में गर्देजी साहब के साथ इस जिम्मेदारी का वादा किया, वो आज पूरा कर दिया। शुक्रिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शुक्रिया मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और तमाम इनसे मोहब्बत करने वाले कायदीन जो आज नेशनल असम्बली में बैठे हैं। और अगर ख्वाजा साद रफ़ी का जिक्र ना करूं तो मेरी बात मुकम्मल नहीं हो सकती। मेहरबानी है और शुक्रिया है उनका भी कि उन्होंने हमेशा मोहब्बत की और उन चीज़ों को, उन बातों को याद रखा जिन वक्तों में जनाब गर्देजी साहब ने उनके सर पे हाथ रखा। मैं ये समझता हूँ कि आज मुहाजिरों की नुमाइंदगी लाहौर में, असल नुमाइंदगी लाहौर में आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम मुहाजिर जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से रिलेट करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के मसाइल जो है इनकी छतरी के नीचे इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। और मैं एक दफ़ा फिर नसीबुल्लाह गर्देजी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको लाहौर में आमद पे खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मुझे यकीन है कि ये पंजाब के तमाम मामला को अपने वक्त पहुँचाएँगे। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ पंजाब काबीना की तरफ से, जिसके ये प्रेसिडेंट भी हैं और उनके जो मसले मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर की सतह तक या पंजाब की सतह तक, मुझे यकीन है वो आजमाने में अहम किरदार अदा करेंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करेंगे तो कश्मीर की आज़ादी की हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने पीर साहब को इज्जत दी है। पीर साहब की इज्जत हमारी इज्जत है, क्योंकि हम यहाँ पे दिन में 2-4 घंटे तो इकट्ठे होते थे। तो अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे और इनको इस्तकामत दे कि ये कश्मीरियों की जंग लड़ सकें, उनके हकूक़ की जदोजहद कर सकें। हम इंशाअल्लाह पहले भी इनके साथ थे, अब भी इनके साथ हैं। इनके काफ़िले को हम बढ़ाएंगे। तो मैं जनाब पीर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सारी कश्मीरी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपको अल्लाह ताला ने नुमाइंदगी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी बात को पूरा करेंगे। जैसा कि अब ये गिलगित बल्तिस्तान और बल्तिस्तान को जम करने की बातें हो रही हैं,
میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اگر یہ ضم ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ کشمیر خاص کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اس کی وجہ سے. اس کے حوالے سے بھی گردیزی صاحب انشاءاللہ کوئی فرمائیں گے, بتائیں گے ہمیں کہ آپ نے کیا اسٹیپ اٹھانا ہے. تو اس کشمیر کے حوالے سے ہم سب کشمیری بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے ہر مشکل مراحل میں. 24 گھنٹے جہاں بھی آپ کو بات ماریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. جو کچھ لفظ سی نا کہ عزت سید نو تے عزت صدیاں تو ملی دی ہے, اے تے ہونے جانے والی ہے. تانوں سادات نو تے انشاءاللہ تعالی اے مکرے والی نہیں, انشاءاللہ تعالی تسی احساس کر دیو لوگاں دا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تہاڈی صحت تندرستی دے اور تانوں توفیق دے. آمین. پورا کامیاب کرنا. میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں, احسان مند ہوں. آپ نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی محبت کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی آپ نے توڑ دیا. یہ اخلاص و محبت کے رشتے ہیں بھائی, اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں. میں تو نہ پہلے کسی کو کچھ دے سکا, نہ آئندہ میرے دینے میں کوئی اس طرح کی کوئی سکت ہے. البتہ ایک بات جو میں آپ کو پہلے بھی دی ہے اور اب بھی دوں گا, اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے وہ انشاءاللہ وہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا رہوں گا, کہ آپ کے جو جذبات اور احساسات اور جو نظریات ہیں اس پر میں کمپرومائز نہیں کروں, اور نہ میں نے پہلے کیا نہ میں نے اب کیا. یہ میرے لیے نہیں بلکہ آپ سب دوستوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ دوسری مرتبہ آپ کے گھر میں یہ فلیگ آیا ہے. اور اگر میں چاہتا, نعوذ باللہ میں تکبر میرا معاف کر دے میرا رب, تو اگر میں یہ چاہتا, اب مجھے یہ باتیں چونکہ کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اس اعتماد جو جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں ان تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے. میری لیڈرشپ کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا, لیکن اگر میں چاہتا, میری خواہش ہوتی, تو جس منصب سے میں نے صدارتی وزیر کی حیثیت سے میں نے جو اصولی کوئی اختلافات ہوئے تھے, جوڑ صاحب اس بات کے گواہ ہیں, اور میری اپنی پارٹی کے ساتھ تھے, کسی نے مجھے نہ تو ریزائن کے لیے مجبور کیا نہ کوئی ایسے. لیکن میں چونکہ جس طرح جوڑ صاحب نے کہا ان کی مہربانی ہے کہ میں الحمدللہ, میرے ایک چاچا شہید اول ہیں جن کی تحریک آزادی کشمیر کے پہلے شہید ہیں, سید خادم حسین شہید اول. ان کی سرکاری طور پر 1948 سے برسی منائی جاتی ہے. دوسرے میرے جو چاچا سید محمد صدیق شاہ صاحب جو تحصیلدار تھے اس وقت, اور اس وقت ڈوگرے کی فوج جو تھی اس کا کمانڈر جو ہے وہ تحصیلدار ہوتا تھا, اور انہوں نے جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے جو کہا ہے نمایاں انجام دیے, ان کے سر کی قیمت ڈوگرے نے 500 روپے ڈالی تھی اس وقت. تو میں اس خاندان کا خانوادہ ہوں جو شہداء اور غازیوں کا خاندان ہے. تو میرے دوستوں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ میں نے ان کی میراث سے کمپرومائز نہیں کیا, میں نے ان کی میراث کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اب میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث وہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی, پاکستان کا نام تجویز ہوا اس مشرقی پاکستان کے خطے میں. جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا, نام تجویز کیا تھا, وہ اپنا نظریہ جب منتقل نہیں کر سکے تو 23 سال کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں میراث. ہم نے الحمدللہ, میں نے میرے پورے خاندان میں جو دنیا سے چلے گئے, اور مقبوضہ کشمیر میں جو آج تک جن لوگوں نے یہاں بہت سارے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو صرف 3 یا 4 دن میں جموں کے راجوری کے مقام پر تقریباً 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے. تقریباً 2.5 لاکھ 3 دن 4 دن کے اندر 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے, اور اتنے ہی لوگ جو ہے نا وہ مائیگریٹ کیا انہوں نے پاکستان کی طرف. آج جو مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان جو ہیں وہ انہی کی نسل ہے. آج 2 تیسری چوتھی نسل ہے. تو آج تک ایک تو بات میں ہمیشہ سے اپنے لیڈر کو بھی کہا کرتا ہوں کہ 1 لاکھ جو شہید کا ذکر کیا جاتا ہے غلط ہے. 1 لاکھ تو 89 کے بعد شہید ہوئے. سن 1947 سے لے کے آج تک 5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. اور سب سے بڑی بات, سب سے قیمتی چیز
سب سے عصمت والی جو بات کہ جو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی اس 73 سالوں میں، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ازالہ کیا جا سکتا ہے، نہ وہ سارا کچھ وہ ممکن ہے نہیں۔ پھر صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت بھی کم از کم 27,000 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، نوجوان جن کی عمریں 15-16 سال سے لے کے 30-32 سال تک ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ تحریک کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، یہ جو ایکشن کی بات کی جاتی ہے کہ خود مختار تو فلانا فلانا، یہ سب ایسی بےہودہ بات ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو آزادانہ حق خود ارادیت دیا جانا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ کشمیری اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی تحریک جو ہے، آل پارٹی حریت کانفرنس جس کو بولتے ہیں، کیا وہ پاکستان کا پرچم لے کے تحریک کو جاری رکھا ہوا ہے یا کسی اور پرچم کو لے کے جاری رکھے ہوئے؟ صرف پاکستان کا پرچم لے کے انہوں نے اس تحریک کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اور میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جو پاکستانی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں سے بڑھ کر وہ پاکستانی ہیں جو تکمیل پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں آج بھی، اور ہندوستان نے ان کو وہ مراد دی ہوئی ہیں جو دنیا میں کسی قوم کو مراد نہیں ملتی۔ اس کے باوجود وہ ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو اصل کشمیری تو وہ ہوئے، اور وہ کس طرح سے کہ قائد اعظم کو گپ شپ نہیں کیا کرتے۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شرح کرا دیا۔ 1944 میں جب 3-4 ماہ جا کے وہاں پر رہے، اور وہاں جا کے میرے قائد نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کانٹیننٹ میں مسلم لیگ ہوگی، لیکن یہ جو ریاست جموں و کشمیر ہے، اس میں چونکہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ وہی کام کر رہی ہے جو بر صغیر میں مسلم لیگ کر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا کہ یہاں ہم مسلم لیگ نہیں بنائیں گے۔ تو سب کنٹیننٹ میں مسلم لیگ تھی اور وہاں پر مسلم کانفرنس تھی۔ اور دوستو، اب آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا ہوگا کہ گردیش صاحب مسلم کانفرنس مسلم لیگ کے جو ہیں وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ان کی حکومت بنے۔ تو میں ایک بات تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے، اور سیاسی طور پہ ہماری منزل جو ہے وہ مسلم لیگ ہے۔ میں الحمدللہ مسلم کانفرنس کا مرکزی نائب صدر تھا مجاہد اول کے ساتھ، اور اس وقت بھی میں پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کا مرکزی سینئر نائب صدر تھا۔ تو لہٰذا یہ اس بنیاد پر مجاہد اول کے بعد چودھری غلام عباس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بھائی یک وقت میں مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ دونوں کا میں مطلب ہے کہ اس کا رکن رہا ہوں، اور الحمدللہ آج اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اب بات مجھے میرے لیے تکلیف دہ بات ہے، بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی، 5-10 گھنٹے کی بات ہو تو پھر جا کے لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ میں نے جب سردار عتیق بننے لگے مسلم کانفرنس کے پہلی مرتبہ صدر، اور اس وقت مجاہد اول موجود تھے، میرے یہ ساتھی موجود ہیں، ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر میں غلط کہوں تو یہ مجھے تھوڑا سا وہ جھٹکا دیں کہ نہیں بھائی جھوٹ بول رہے ہو۔ میں جب سردار عتیق مسلم کانفرنس کے صدر بننے جا رہے تھے تو میری وہ تقریر جو ہے ریکارڈ پر ہے۔ چودھری غلام عباس کے مزار پر فنکشن ہوا، مجاہد اول موجود تھے، ساری لیڈرشپ موجود تھی، آر پار کی کشمیری لیڈرشپ موجود تھی۔ تو میں نے جو اس وقت بات کہی تھی، میں نے کہا سردار عتیق، آپ اس تاریخ 7 جماعت کے صدر بننے جا رہے ہو کہ جس کے چودھری غلام عباس سے لے کے یہ موجودہ صدر جو بیٹھے ہوئے سردار عبدالقیوم صاحب، بہت بڑے بڑے قد اور شخصیات جو ہیں اس پارٹی کے صدر رہے۔ تو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میراث کو زندہ رکھنا ہے۔ جو شروع میں نے میراث کی بات کی، میں نے یہ گواہی دیں گے اس بات کی، اگر یہ بھولتے نہیں ہیں تو وہ میری تقریر جو ہے تقریباً پونا گھنٹہ کی تقریر تھی، وہ ریکارڈ پر تھی۔ میں نے سردار عتیق کو مسلم کانفرنس کا اور پاکستان اور کشمیر کا جو وہ بنتا ہے، پارٹی کا صدر بنتا ہے، تو وہ پرچم جو ہے وہ لہرا وہ کرنا ہوتا ہے، بلند کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات ان کو کہی، یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ میں نے کہا سردار عتیق، آپ بہت خوش نصیب ہو، اتنی بڑی تاریخ 7 جماعت کے صدر بننے جا رہے ہو جو سب کانٹیننٹ کی تیسری بڑی جماعت ہے۔ سب سے بڑی پہلی جماعت تھی کانگریس،
दूसरी मुस्लिम लीग थी, तीसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये जो जितने लोग जो हैं, जॉर्ज साहब या दूसरे लोग, बेशुमार आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है वो सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लोगों की है। और वो किस वजह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के मुस्लिम लीग में आए, और ये मेरी खुशनसीबी, मैं समझता हूँ, मैं अपनी खुशनसीबी गिनता हूँ इस बात को कि वो किसी ऐरा गैरा किसी पार्टी में नहीं गए, वो अपनी मदर पार्टी में वो लोग गए। लेकिन क्यों गए? सरदार अतीक ने उस मीरास को जिंदा नहीं रखा। मैं गलत तो नहीं कर रहा, उस मीरास को जिंदा नहीं रखा। मुझे मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान साहब ने, ये तो मैं इंशाल्लाह को किताब लिख रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा कुछ 5-6 महीने वो मंजर पे आम में आ जाएगी, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो जब मंजर आम पे आएगी तो इनकलाब बर्पा होगा आर पार के कश्मीरियों में। मुझे मुजाहिद अव्वल ने मुखातब करके कहा कि भाई तुम और अतीक हम वो जल्दी में हो, तुम और अतीक हम वो जल्दी में हो। तो मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा उनको यह कहा, उस वक्त मुझे 26 साल हो गए थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। मैंने मुजाहिद अव्वल से यह कहा कि जनाब मुजाहिद अव्वल, आपने ये बात कहा कि मुझसे ज़्यादती की है, अगर मैं जल्दी में होता तो मैं आपकी छतरी के नीचे 26 साल न गुजारता। फिर एकदम, चूँकि वो बहुत फहम व फरासत के मालिक थे, ये जो है मैंने उनको कहा, जब वो फिर एकदम समझ गए, उन्होंने ये कहा कि भाई अतीक भी तो तुम्हारा भाई है, उसको समझाते क्यों नहीं है? अब देखें ना, जो एक बाप बेबस है, तो हम लोग जो है मुस्लिम लीग में जब आए तो हम कितने बेबस होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम मुस्लिम लीग में मदर पार्टी में आए। तो आज मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहना चाहता हूँ, बड़े फ़ख्र से, कि मैं मौसम पाकिस्तान, मौसम कश्मीर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो एहसान है कश्मीरियों पर, वो आइंदा आने वाली नस्लें अदा नहीं कर सकती। आइंदा आने वाली नस्लें उनके एहसान को फरामोश भी नहीं कर सकती और एहसान का बदला नहीं चुका सकती। मियाँ नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में ये जो हुकूमत थी, इसका बजट डबल किया, और डबल बजट जो तरक्याती बजट होता है वो इस वक्त 11 अरब का था, उसको उन्होंने 25 अरब का किया। और जो जो बजट था वो 80 अरब रुपए का, वो 1 खरब 25 अरब का मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। पाकिस्तान में इतनी हुकूमतें बनी हैं और 70 साल में किसी ने नहीं किया जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए। और कश्मीरियों जो इस बात को समझते हैं, आपके लिए मियाँ नवाज शरीफ का इतना बड़ा एहसान है कि उसका कर्ज हमारी आइंदा आने वाली नस्लें नहीं चुका सकती। कि जो 13वीं तरमीम के इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के मुंतकिल किए हैं उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को। अब जो कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में जो बेस के पर तहरीक आज़ादी है कश्मीर का, एक छोटी सी मीटिंग में नहीं करता मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जलसों में अभी मीरपुर में बहुत बड़े प्रोग्रामों से आया हूँ मैं, वहाँ भी ये बात मैंने कही है। मुझे किसी ने आके बात ये कही मेरे कान में कि ज़रा थोड़ा जितना पीर साहब हाथ होला रखो, थोड़ा जितना हाथ होला रखो। मैंने कहा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई अपने घर की बात तो नहीं कर रहा। तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान है कि कश्मीरियों को, ये जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर के 89 में ये जो बैठे हुए हैं, ये नसार है, ये अशरफ है, ये दूसरे जो लोग बैठे हुए हैं, ये अभी के जो है जिनके बाद ये कहा जाता है कि 1 लाख लोग शहीद हुए, इनके साथी हैं वो। तो मैंने जब ये बात कही कि ये जो इख्तियारात दिए हैं आज़ाद कश्मीर को, पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर को इख्तियारात इस वजह से दिए हैं कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो इख्तियारात उस वक्त दिए, कश्मीरियों मेरी बात गौर से सुनो, कि जब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कश्मीरियों से दिए हुए जो अपने हिंदुस्तान के आइन में जो इख्तियारात थे वो वापस ले लिए 370 और 35 से, जिसको सेकंड किया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा ने कि उसको वो कर नहीं सकता। अब इस वक्त मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हालत ये है कि किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। 1.25 साल से वो कर्फ्यू जारी है, अब कुछ नहीं आप कह सकते। कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि ये सारा कुछ उनके साथ जो कुछ हो रहा है किसी को कोई पता नहीं। ये एक अलग बात है कि मेरे अल्लाह ने कश्मीरियों की फरियाद सुनी और उसका इंतकाम पूरी दुनिया से मेरे रब ने। वो गपशप नहीं है कि अलामा बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत माशाल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मतलब मेंबर भी रहे हैं, आज़ाद कश्मीर असेंबली के मेंबर भी हैं और बड़ी दर्शकों के फारिग तहसील है। मुझे ये बताएं, मुझे
تائید کریں گے اس بات کی کہ پوری دنیا جہاں پر آپ نے لاک ڈاؤن کشمیریوں کی یا کس مظلوم بچی کی، کس بوڑھی ماں کی، کس میری بہن اور کس بوڑھے کی فریاد سنی گئی، یا پوری دنیا میں اللہ نے کرونا وائرس کے ذریعے جو خوردبین سے نظر نہیں آ سکتا، امریکہ جیسے طاقت سپر پاور جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ پوری دنیا میں اللہ نے لاگو کر دیا. کوئی گپ شپ نہیں ہے اس کو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. تو بعد میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرض ہے ان کشمیریوں کا ہم پر، اس قرض میں کہ ضروری نہیں ہے جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے اس کو ڈالنا چاہیے. یہ ہمارے ضمیر کی آواز، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آخری بات جو میں کہنا چاہوں، جو صاحب نے کچھ لوگوں کا نام لیا، میاں محمد نواز شریف صاحب جو کچھ کر گئے، جو بات ادھورا رہتا تھا، ان کے نامزد کردہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پر پہرا دے کر وہ ساری جو ترامیم تھی، جو بجٹ تھا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو پورا کیا اپنے 1 سال کے ٹینیور میں. اب جو بات میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جس کا ایجنڈا مجھے نہیں پتا کہ ان کا ایجنڈا مطلب ہے کہ میں اس کا اظہار کروں، تو ابھی تک تو جو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ جب کشمیر کے سفیر کا انہوں نے اعلان کیا، ان کے اعلان کرنے کے بعد 1 مہینے کے اندر انڈیا نے جو کشمیریوں کے حقوق جو ہیں وہ دفعہ 370 اور 35 سے ختم کر کے انہوں نے سلب کیے. ابھی تک پاکستان جو وکیل ہے کشمیریوں کا کچھ نہیں کر سکا. یہ ان کے سفیر بننے کے بعد یہ ہوا. اور جتنی ہم نے صرف اتنی درخواست کی تھی ہمیشہ سے، اور ہر فورم پہ ہم نے یہ کہا، ہم نے کہا بھائی آزادی ہمیں نہ لے کر دو، لیکن کم از کم یہ تو کرو نا کہ 1.25 سال سے جو وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو تو اس کو کہہ کے امریکی صدر کو کہہ کے جو اس کے بغل میں ہاتھ ڈال کے آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں وہ کرتے. یہود و نصارہ کے قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو جن کے ساتھ اگر دوستی آپ کرتے ہو اس سے اور کچھ نہ کرو. ہم نہیں کہتے کہ کشمیر آزاد کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم کرفیو تو ختم کرو، ان کی زندگیوں تو بحال ہو، وہ ظلم تو بند ہونا چاہیے. تو وہ پھر کدھر گیا؟ کوئی چکر ہی نہیں. اور مزے والی بات یہ ہے، یہ بہت بڑے فورم والی بات ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب ہندوستان نے یہ بات کرنی تھی، دفعات ختم کرنی تھی، تو دوستو آپ کو آپ کے علم میں یہ اضافہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 23 ممالک کا خود دورہ کیا، اور اس میں اکثریتی ممالک جو تھے وہ عرب ممالک تھے، کیونکہ عرب جو ہے ان کو اعتماد میں لیا کہ ان عربوں نے، وہ بے غیرت عربوں نے تو اس کو ایوارڈ دیے، مودی کو ادھر قتل عام کر رہا ہے اور اس کو ان بے غیرت عربوں نے ایوارڈ دیے. اب جو وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے وزیر خارجہ نے 42 ممالک کے دورے کیے، اور ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کسی ایک ملک کے دورے پر اگر گیا ہے تو میرا گریبان پکڑے آپ، کہ جھوٹ بولتے ہو آپ. تو یہ ہے کشمیریوں کے سفیر کی کارکردگی. تو میرے دوستو، ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے، بلکہ ہمارے بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ حکومت کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن ہم جو ہے اس حکومت کو کبھی گرانے کے لیے، کبھی اس کے وہ ایسی کوئی تحریک میں نظم نہیں کریں گے کہ وہ حکومت جو ہے وہ گڑبڑ ہو، لیکن حکومت کو بھی تو کچھ وہ خیال رکھنا چاہیے. تو یہ اس بات پر میں ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں. اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا، اور میری ذمہ داری چونکہ مادری جموں و کشمیر پاکستان، مقیم پاکستان کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بنایا بھی اس لیے گیا ہے کہ مادرین پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں اس کا میں 2011 میں بھی مجھے میاں نواز شریف صاحب نے انچارج بنایا تھا، 16 میں بھی بنایا تھا. الحمدللہ دونوں اعتبار میں جو ریکارڈ پر ہے کہ اس مرتبہ ہم نے جو 2 سیٹیں چونکہ پنجاب سے باہر تھی، پنجاب کی 10 سیٹوں میں سے الحمدللہ ہم 9 سیٹیں جیتے ہوئے. اور میں اب بھی پریس والوں کو ہر جگہ پہ کہہ کے آیا ہوں کہ اگر دھاندلی نہیں ہوتی، اگر خرابی نہیں کی جاتی، تو انشاءاللہ العزیز ہم آزاد کشمیر میں جو اگلے الیکشن جو آ رہا ہے 1 سال 11 مہینے میں 2/3 اکثریت سے پھر دوبارہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اور چاہے پاکستان میں PTI کی حکومت ہے، جس کی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم نے اتنا کام کیا آزاد کشمیر میں، اور خاص طور پہ جو میرٹ کی پالیسی وہاں پر اپنائی گئی، جو کشمیری جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی تاریخ میں کوئی نظیر ملتی نہیں ہے. تو ہم یہ اس بات سے پورے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اگر خرابی نہ کی گئی تو ہم 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں پھر حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کی جو بات کر رہے ہیں، انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کا جو رقبہ ہے 84,641 سم تھنگ کچھ اتنا ہے، وہ پوری کشمیر کی وہ اکائی ہے، اور یہ جتنے بھی جو پروونس ہیں وہ اس کی بنیاد پہ 84,600 کچھ مربع میل علاقہ جو ہے وہ کشمیر ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو گلگت بلتستان جو ہے وہ 28,000 مربع میل علاقہ ہے، 28,000 مربع میل علاقہ اگر اس کو آپ صوبہ ڈکلیئر کرتے ہو، میں اپنے موسموں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں ان کے جو موسموں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو 28,000 مربع میل علاقے کو اگر صوبہ آپ بناؤ گے تو آپ کے پاس کشمیر، مسئلہ کشمیر کا، اس کی آزادی کا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کیا جواز باقی رہ جائے گا؟ آپ بھی وہی بات کرنے جا رہے ہو جو مودی نے دفعات ختم کر کے وہاں پر قبضہ کر کے کیا ہے۔ تو یہ ہرگز یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم اس بات کے ضرور اس کے دعوے دار بھی ہیں، ہماری خواہش بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں ان کو بہت محرومیت کے شکار ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اتنی محرومی میں نہیں ہے، ان کو بہت ساری مراد ملی ہوئی ہے، کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ ٹھیک تھی۔ تو ان کو وہ ان کا ازالہ کیا جانا چاہیے، ان کے تحفظات کو دور کیا جانا چاہیے، لیکن گلگت بلتستان کو ہرگز پاکستان کا صوبہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہ پورے کے پورے کشمیری یاد پاکستان کا پرچم لے کے تو وہ آزادی کی تحریک جاری رکھے ہوئے، تو آپ ایک چھوٹے علاقے کو کیوں پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ خود آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی کشمیریوں کے اوپر پاکستانیوں کا یا کسی کا کوئی احسان نہیں ہے بھائی۔ ہم تو پاکستان کی لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ لوگوں کو کم پتہ ہے کہ پاکستان جو سیلاب ہوتا ہے وہ سارے دریا کشمیر سے آتے ہیں۔ آپ اپنی شرح کو بچانے کے لیے کم از کم تو کریں گے۔ تو خود پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ تو بعد کی بات ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم صحیح درست فیصلے کریں۔ تو میں اسی بات پر آپ سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں، ہمیشہ سے آپ نے محبت دی، میں گن نہیں سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنا فبی اللہ رب کما سے بند، تو میں یہ مطلب اللہ کے اس ارشاد پر تو ہم تو اس کی نعمتوں کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، تو لیکن میں اپنے بندوں کا، اور یہ بھی حکم ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں اور رب کا شکر گزار نہیں، تو میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اتنی محبت دی ہمیشہ سے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو مشن دیا گیا ہے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے کریں گے، اس میں مجھے اس میں سرخرو کرے، مجھے استقامت عطا فرمائے اور پاکستان کو استقامت عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔